बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का मफ़हूम पेश करने का ये सिलसिला, ये दूसरी नशिस्त है जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह से मुतल्लिक़ है। पहली नशिस्त में जो जिहाद से मुतल्लिक़ आयात थी कुरान मजीद में से चीदा आयात, उनके हवालाजात और उनका मफ़हूम बयान किया गया कि जिहाद एक जिद्दोजहद है। इसके दो मराहिल हैं। पहले मरहले में क़ुव्वत के ज़रिए बातिल को, ताग़ूत को, ज़ुल्म को, फ़साद को नहीं रोका जाता, अपना दिफ़ा नहीं किया जा सकता। क्यों कि मोमिनीन उस वक़्त कलील तादाद में होते हैं और उनमें इतनी क़ुव्वत नहीं होती। लिहाजा मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए उनको अज़ियतें बर्दाश्त करनी होती हैं। इब्तिदा में से गुज़रना होता है सब्र व इस्तक़ामत के साथ, और तज़किया नफ्स के साथ वो अपने मुसलसल इस्लाह के अमल से गुज़र रहे होते हैं। बाहमी उल्फ़त और अख़ुवत में जुड़ रहे होते हैं, वलायत उनमें पैदा हो रही होती है, वो उनके किरदार की तराश खराश हो रही होती है, और वो सब्र व इस्तक़ामत के साथ ये मरहला तय कर रहे होते हैं। जिहाद के इस मरहले में जब वो पुख्ता हो जाते हैं और अल्लाह वहदहू ला शरीक की नुसरत व ताईद से उनको इतनी अफरादी क़ुव्वत और इतनी मादी क़ुव्वत हासिल हो जाती है कि वो शर, फ़साद, बातिल, ज़ुल्म, ताग़ूत, शयातीन, उनके औलिया और इख़वान शयातीन, इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत के सामने क़ुव्वत के साथ आते हैं और क़ुव्वत के ज़रिए अपना दिफ़ा करते हैं, और जो ताग़ूत है, बातिल है, शर है, उसको क़ुव्वत के ज़रिए कुचलते हैं और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। ये क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का दूसरा मरहला है। पहले मरहले के जो मुख्तलिफ़ तकाज़े हैं किरदार साजी के हवाले से, वलायत के हवाले से, मोमिनीन किस तरह जुड़ते हैं, किस तरह वो एक इमाम की अताअत करते हुए और वहदत इख्तियार करते हैं, उल्फ़त और अख़ुवत उनमें होती है, और उनकी मुईशत, मुआशरत, अखलाकियात तमाम के तमाम अल्लाह वहदहू ला शरीक की जो अहकामात हैं, जो कुरान मुबीन की आयात हैं, उनसे हम आहंग होते जाते हैं बतदरीज। तो ये जो पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद ही दूसरे मरहले में दाखिल होना, यही अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम में इसी उसूल को, इसी तरीक़ाकार को बयान किया है और इसी की तरफ मोमिनीन की रहनुमाई की है, और यही अक़ल के मुताबिक है, यही दानिश के मुताबिक है कि जब इतनी क़ुव्वत जमा हो जाए और मोमिनीन के किरदार पुख्ता हो जाए, किरदार साजी हो जाए, उनमें सब्र व इस्तक़ामत पैदा हो जाए, तब वो क़ुव्वत के ज़रिए बातिल के मुकाबिल में आएँ और बातिल से अपना दिफ़ा करें, और क़ुव्वत के ज़रिए उनको इस शरंगेज़ी से और फितना परदाज़ी से और जुल्म से, नाजायज़ इस्तेहसाल से, इस्तबदाद से उनको रोकें। और जो नहीं रुकते तो उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। ये जो क़िताल का मरहला है, इस सदियों से जो मुसलमान कौम में एक मुसल्लह जिद्दोजहद की जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ अंदाज से, उनके मुख्तलिफ़ तंजीमों के मुख्तलिफ़ नाम हैं, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, चेचनिया में और मुख्तलिफ़ जगहों में, पाकिस्तान के कुछ इलाक़ों में, अफ़ग़ानिस्तान में, ये शाम वग़ैरह, इन सारे इलाक़ों में ये जो जिद्दोजहद की जा रही है, इसमें दो नकाइस हैं बुनियादी तौर पर। पहली नशिस्त में भी इसका तज़किरा हुआ और इसमें भी उसका हवाला देना ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा अहम नुक्ता है। जब तक इसको समझा नहीं जाएगा उस वक़्त तक इस्लाह मुमकिन नहीं हो सकती, और जब तक इस्लाह नहीं होगी अल्लाह वहदहू ला
شریک کی نصرت شامل حال نہیں ہوگی۔ جو مومنین کی جد و جہد ہوتی ہے، اور جب وہ قتال کے مرحلے میں جاتے ہیں اس سے پہلے وہ اپنے ان کے ایمان کی اصلاح کر چکے ہوتے ہیں مکمل طور پر، اور حالت ایمان میں وہ اعمال صالح کر کے پختہ تر ہو چکے ہوتے ہیں، کردار سازی میں ہر طرح کے شرک سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی جو جد و جہد ہوتی ہے مومنین کی، وہ کسی خاص رنگ، نسل، قبیلہ یا کسی خاص علاقہ یا قطع زمین کے لیے نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان میں مختلف گروہ اور پارٹیاں نہیں ہوتی۔ ابھی ایک ہی جگہ پر جو لوگ اس طرح کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ان میں کئی گروہ ہیں، کئی پارٹیاں ہیں، اور ان میں سے کئی ایک تو ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمائے، حالانکہ دونوں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ جو ابھی پوری دنیا میں 50 کے قریب یہ جو ممالک ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی کہتے ہیں، وہاں پر ان سب کے اپنے اپنے ملکی قوانین ہیں، ان کے اپنے اپنے پرچم ہیں، اپنے اپنے حکمران ہیں، اور ان کے آپس میں باہمی بے شمار اختلافات ہیں۔ تو ان میں تو ابھی وحدت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے الہکم الہ واحد کا پرچم تھامنا ہوگا۔ یہ مختلف جماعتوں کے، ملکوں کے پرچم تھام کر آپس میں اس طرح ان میں عداوت اور دوریاں ہوں، خلیج ہوں، کبھی بھی قتال کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کی جد و جہد کے نہیں، یہ پوری زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کا جو دین ہے، اقامت دین کے لیے، وہ پوری دنیا میں نجوس ہے رہو دین کو تمام نظام عالم پر اسلام کو، دین اسلام کو جو اللہ رب کریم کا نازل کرتا ہے، اس کو غالب کرنے کی ایک جد و جہد ہوتی ہے۔ پورے کرۂ ارض سے ظلم، شر، فساد کو مٹانے کے لیے جد و جہد ہے۔ تو اس تناظر میں یہ جو لوگ اپنے تئیں وہ اپنی جانیں لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، مشکلات جھیل رہے ہیں، قید و بند میں گرفتار ہیں، مبتلا ہیں، تو یہ ان کی جد و جہد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس نہج پر، جب تک کہ وہ سب سے پہلے اسی پروسیس سے، انہی مراحل سے نہ گزرے جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام اسی طریقے سے، انہی عقلی مراحل سے جو وحی کے روشنی میں ہیں، ان کو طے کرتے تھے، تب وہ اللہ رب العزت کی نصرت ان کے شامل حال ہوتی تھی۔ تو یہ قتال فی سبیل اللہ کے مرحلہ میں داخل ہونے سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کے مرحلے کو بحسن خوبی طے کرنا ضروری ہے، اور وہ اس موضوع کی پہلی نشست میں اس سے متعلق بنیادی آیات اور ان کا مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ آج یہ اس نشست میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمُ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ عَلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ مومنین جب جہاد کے مرحلے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہوتے ہیں، کردار سازی کر رہے ہیں، ہم آپس میں جڑے ہوتے ہیں الفت و اخوت میں، تو مودت میں، تو وہ بھرپور ان کو کوشش کرنی چاہیے، جو بھی اس دور میں یہ ایک جنگ کے جدال کے جو طریقہ کار ہیں، جو اسلحہ ہے، جو ویپنز ہیں، جو ٹیکٹکس ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا، ان میں مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پر کردار سازی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر وہ مہارت بھی ضروری ہے، تاکہ وہ دشمن کی جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے برتری ہے، جو افرادی قوت کی وجہ سے برتری ہے، جو اس کے پاس مختلف جنگی ٹیکٹکس ہیں، حکمت عملی ہے، ان کو سمجھنا اور ان سے بہتر تیاری کرنا ضروری ہے۔ مادی لحاظ سے یہ چیز لازمی امر ہے، تاکہ وہ جو
طاغوت ہیں، جو اللہ رب کریم کے دشمن ہیں، مسلمان ان کے سامنے، مومنین ان کے سامنے کمزور نہ ہوں، بلکہ جو اللہ کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، ان پر مومنین کا ایک رعب ہو، کیونکہ وہ تو بودے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اللہ کے دشمن، ان میں ایک خوف ہوتا ہے، جبکہ مومنین ایک تو بے خوف ہوتے ہیں، ان کا اللہ رب کریم پر ایمان ہوتا ہے، ان کو اس دنیا کے بعد جنت ملنے کا یقین ہوتا ہے، تو ان کو تو اپنی جانیں قربان کرنے میں، اپنے مال خرچ کرنے میں، مشکلات اٹھانے میں کوئی بھی ان کو نہ تو تشویش ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی کسی قسم کا ڈر خوف ہوتا ہے، نہ وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ منافقین اور مشرکین اور کفار، ان میں یہ سارے خامیاں، کمزوریاں اور کمیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو مومنین جب بھرپور تیاری کرتے ہیں، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی ایک جد و جہد اور ٹریننگ اور اپنے مال خرچ کر کے، اپنے اوقات نکال کر آپس میں وہ اس طرح جڑتے ہیں، تو اور اس کو اس صورت میں بھی ہونا ضروری ہے کہ تمام مومنین کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی جو نوجوان نسل ہے، وہ جب تک وہ ایک بھرپور جوانی میں ہیں، تو ان کو ایک ٹریننگ لازمی طور پر ملنی چاہیے، تاکہ ان میں نظم و ضبط ہو اور ان میں مشکلات اور تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کا حوصلہ ہو، کیونکہ جو افراد، جو قومیں اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ مشکلیں برداشت کر سکیں، وہ اپنے اندر اتنی صبر و استقامت اور اتنی ایک برداشت پیدا کر چکی ہیں، وہ دشمن کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ جو صحت پسند ہوتی ہیں قومیں، اور جو کمزور ہوتی ہیں، جو نظم و ضبط کی عادی نہیں ہوتی، ان کا جب بھی دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور وہ شکست تسلیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جہاد کے عرصے میں تمام مومنین کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، کسی علاقے میں ہوں، ان کے لیے ضروری بنیادی ٹریننگ اور تربیت ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہ بنیادی تربیت، یہ اجتماعیت کا اولین تقاضا ہے، اور جب تک یہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دشمن کا مقابلہ قوت کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ رب کریم کے دشمن ہیں، وہ اپنی ہر چال چلیں گے، ہر حربہ استعمال کریں گے، تو ان کا توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مومنین ہیں وہ نہایت پختہ کردار کے بھی ہوں، اور جسمانی اور طبی طور پر بھی ان میں بڑی برداشت ہو، صبر و استقامت ہو، اور وہ ہر طرح کی سختی اور مشکل میں سے کامیابی کے ساتھ گزر سکیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، بظاہر وہ سامنے نہیں آتے، تاکہ وہ بھی ایک طرح کے دبے ہوئے ہوں، رعب میں رہیں، اور وہ مسلمان ان کے لیے آسان ہدف نہ ہوں، اتنے مسلمانوں کے سامنے بودے نہ ہوں کہ وہ ہر طرح کی جارحیت کر سکیں اور ہر طرح کا ان میں دخل اندازی کر سکیں، ان کو اپنا محکوم بنا سکیں، ان کو اپنا عبد بنا کے رکھ سکیں۔ تو اللہ رب کریم نے اسی لیے یہ ایک مومنین کے لیے اس مرحلے میں، قتال کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے، یہ جو مستقل عمل ہے، یہ کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے مومنین کو ایسا ہونا ضروری ہے ان کے لیے۔ اور اگر وہ اس مرحلے سے نہیں گزرتے، جو مسلسل ٹریننگ ہے، ایک ریاضت ہے، کردار سازی بھی اس میں ہوتی ہے، اور جسمانی جو اس کی قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، برداشت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں مال خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، جو بھی مومنین، کیونکہ کسی بھی سرگرمی کو جاری رکھنے کے لیے اس میں مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مال خرچ کرنا اس میں لازم ہے۔ جن کو اللہ رب کریم نے اکتساب رزق میں فضیلت دی ہے، وہ مال خرچ کریں، اور اللہ رب العزت پھر جو کامیابیاں عطا کرتا ہے، وہ ان کے اموال اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ رب العزت ان کو دے دیتا ہے۔ ہاں، یہ چیز ضروری ہے جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے، کہ جب مخالفین، بے شک وہ کافر ہوں، ہندو ہوں، یہود و نصارہ کے مذاہب پر ہوں، کسی بھی مذہب پر ہوں، اگر وہ
ایک سرکشی ترک کر دیتے ہیں، وہ ظلم سے باز آ جاتے ہیں، وہ بقائے باہمی کے اصول کے اوپر پرامن شہری بن کر معاشرے کا ایک حصہ بن کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کسی طرح کی قوت کی اجازت ہی نہیں اسلام میں۔ ان کو جو باوجود عقیدہ کے، مذہب کے اختلاف کے، ان کو زندگی گزارنے کا جو حق دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، وہ حق اسلام اس کو محفوظ کرتا ہے، اس حق کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ یہ حق خود اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے کہ چاہے کسی بھی بندے کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی عقیدہ ہو، اگر وہ معاشرے میں فساد نہیں پھیلا رہا، لوگوں کے حقوق غصب نہیں کر رہا، لوگوں پر ظلم نہیں کر رہا، جبر نہیں کر رہا، تو اس کو زندہ رہنے کا، اس کے بنیادی انسانی حقوق محفوظ ہوں گے، زندہ رہنے کا اس کو حق ہے، باوجود اختلاف مذہب اور عقیدہ کے، اور اس کے سارے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرے گا جو مسلم معاشرہ ہوگا۔ یہ تصور باطن ہے، اور یہ آدمیوں کی کھڑے ہوئے مذہب کا ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام پر رکھا جائے اور لوگوں کو تلوار کے ذریعے ان پر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو نہیں چاہتے مسلمان ہونا، ان کو پوری آزادی ہے، وہ بالکل مسلمان نہ ہوں۔ ان کو جو روکنا ہے وہ صرف اور صرف فساد فی الارض سے روکنا ہے، ان کو اس جبر سے روکنا ہے، ان کو ظلم سے روکنا ہے جو وہ جارحیت کرتے ہیں، جو لوگوں کو مغلوب اور محکوم رکھتے ہیں، اور جو لوگوں کا ناجائز استحصال کرتے ہیں، لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھتے ہیں، ان کو آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس چیز سے ان کو روکنا ہے۔ اگر وہ اس چیز سے رک جاتے ہیں اور اپنے کسی بھی عقیدے پر، عبادت پر، نظریے پر، یا حتیٰ کہ وہ اللہ رب کریم کو نہیں مانتے، اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، مادیت پرست ہیں، دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، تو اس کے باوجود ان کو پوری آزادی دینا، ان کو تحفظ دینا، اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کرنا اور اس کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ کریں گے تو تبھی وہ جو مذہبی تعصب ہے اس سے نکل سکیں گے۔ ایک بندہ ہے، وہ بے شک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن اگر اس میں قومی اور مذہبی تعصب ہے، وہ دوسرے انسانوں سے محض ان کے عقیدے کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، اور ان کو زیر کرنے کی، مغلوب رکھنے کی، یا ان کو نقصان پہنچانے کی اس کی ایک ذہنیت ہے، تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ خلاف اسلام عمل کر رہا ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ رب کریم نے جو حق دیا ہے، ان کو آزادی فکر و عمل دی ہے کہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ عقل و فکر کو استعمال کرتے ہوئے شعور، تدبر، بصیرت اور قلب و فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن کریم میں کا مطالعہ کر کے انفس و آفاق میں اللہ رب العزت کی آیات کو دیکھ کر اگر مسلمان ہوتا ہے تو تبھی اس کا مسلمان ہونا اس کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب وہ مومنین تیاری کے مرحلے میں تھے اور نوبت قتال تک آ گئی، تو اللہ نبی کریم نے فرمایا کہ آپ مومنین کو اس کی ترغیب دیجیے کہ وہ دشمن کے جو ظلم ہے، جو اس نے فساد پھیلایا ہوا ہے، جو جبر ہے، اور جو معاشرے میں وہ ایک اپنا لوگوں کو محکوم بنا کر رکھا ہوا ہے، اس چیز کے خلاف قوت کے ذریعے اس کا توڑ کریں، اور قتال کے لیے مومنین کو ابھاریے۔ اور مومنین، اگر ایک مومن 10 کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر غالب ہوگا، یعنی مومنین کا جس طرح پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ ان میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کا جو یقین ہوتا ہے، صبر و استقامت ہوتا ہے، کفار، مشرکین، منافقین میں کبھی وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مومنین اپنے صبر و استقامت اور تقوی کے ذریعے، ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں باری ہوتا ہے، اور اللہ رب کریم مومنین کی نصرت کرتا ہے ان کے اس رویے اور کردار کی وجہ سے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اللہ رب کریم نے یہ جو مخالفین تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور مومنین کے، یا اس سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ رب العزت ایسے ایک لشکر تیار کرتا ہے کفر اور شرک
کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جو طاغوت کے راستے پر ہوتے ہیں، وہ حزب الشیطان، وہ اپنی دھڑا بندی کرتے ہیں، جماعت بندی کرتے ہیں، وہ اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہیں، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اپنی قوت کو اکٹھا کر دیں، جمع ہو جائیں، وہ سارے تیاری کر دیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ایک ایسی جماعت کو بلاتا ہے، تیار کرتا ہے کہ جس کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے، کہ وہ اتنے پرعزم ہوتے ہیں اور اتنی قوت اور اتنے حوصلے اور عزم کے ساتھ جان کی بازی لگا کر اللہ کی نصرت کے لیے قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں چٹان کی طرح، کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو کفار مشرکین ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہونا ہے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ حالات امن ہوں یا حالات جنگ ہو، جو بھی گوشہ زندگی ہے، اس میں اللہ رب کریم کی آیات کے سامنے سر بسجدہ رہنا ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الحج کی آیات 39 اور 40 ہیں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاةٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ مومنین جب اس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ان کی بھرپور تیاری ہو جاتی ہے، ان کی کردار سازی ہو جاتی ہے، ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی وحی کی تعلیمات اور احکامات سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب کریم ان کو ماضی میں اجازت دیتا رہا ہے کہ وہ دشمن کے ظلم، شر اور فساد کا راستہ قوت کے ذریعے روکیں، اپنا دفاع کریں، اور اللہ رب کریم پھر ان کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے جو پیمانے مقرر کیے ہیں، وہ ان پیمانوں پر مومنین پورے اتر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو اپنے گھروں میں سے نکالا گیا ہوا ہے ناحق، حالانکہ انہوں نے صرف اللہ رب العزت کو اپنا رب قرار دیا ہوتا ہے۔ مومنین یاد رکھیے کہ کبھی بھی معاشرے میں شرانگیزی نہیں کر سکتے، کبھی بھی فساد نہیں پھیلا سکتے، کبھی جبر کا ماحول نہیں رکھ سکتے۔ آج تو جتنے بھی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ممالک ہیں، جو ان کے قوانین ہیں، ان میں سے تو بیشتر یہ خود شرانگیزی کر رہے ہیں، جس طرح پچھلی نشست میں حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ جو مرتد کی سزا قتل ہے، کہ جبراً لوگوں کو مسلمان رکھنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ یہ بیشتر تقریباً سارے ہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اللہ رب کریم کی حکم کی اور حدود کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کسی کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو پچھلی نشست میں حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بیراروی ہے، بدکاری ہے، اس کی سزا بھی قرآن کریم میں، دین میں کبھی بھی وہ سنگسار کرنا یا رجم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی سزا رجم قرار دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں، یہ تو خود مفسدین ہیں، جو ان عقائد پر، یہ جو ایک کتاب اللہ کے، قرآن کریم کے مخالف بنیادی عقائد ہیں ان کے، تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال کس طرح ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ لڑتے رہیں، چاہے وہ معاشرے میں ایک عزت اور وقار حاصل کرنے کی کوشش کریں، وحدت کی کوشش کریں، یہ سب میں ناکام ہوں گے اپنے ان رویوں کی وجہ سے، کیونکہ اور اسی وجہ سے ان میں یہ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں بھی یہود و نصارہ کی طرح بے پناہ فرقے ہیں، اختلافات ہیں، جماعتیں ہیں، اور یہ تو عباد الطاغوت ہیں کہ یہ مادی لحاظ سے بھی، سائنٹیفک ترقی کے حوالے سے بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی انتہائی پستی میں، انحطاط میں اور ذلت میں ہیں، کیونکہ یہ دونوں شعبوں میں دین کے حوالے سے بھی پست ترین سطح پر ہیں، اور دنیاوی سائنس ٹیکنالوجی اور ایک سسٹمیٹک لائف کے حوالے سے یا محنت کے بھی اس طرح تحقیق کے اور ایجادات میں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی بھی اہلیت ان میں نہیں ہے۔ تو یہ تو کالا نام بانہم اذان کی سطح پر ہیں۔ اگر پھر یہ اسلحہ اٹھا کر یا خود کش حملے کر کے یا اس طرح کے مختلف گروہوں کے ساتھ عصبیت کا جذبہ رکھتے ہوئے، نوع انسانی سے نفرت کرتے ہوئے اور جبر کی ذہنیت رکھتے ہوئے کہ ہم لوگوں پر غالب آ جائیں تو ہم ان کو زبردستی مسلمان کریں، تو اس ذہنیت کے ساتھ اگر وہ جانیں دیتے ہیں، مرتے ہیں، تو یہ جو اس طرح کی جدوجہد ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ انفرادی حمیت ہو سکتی ہے، وہ قومی تعصب ہو سکتا ہے، اور امانی و خواہشات ہو سکتی ہیں،
جبکہ اللہ وحدہ لا شریک کبھی بھی آدمیوں کی خواہشات کا پابند نہیں ہے، نتائج ان کی خواہشات پر کبھی بھی نہیں نکلتے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس دور کے بھی مومنین کو مخاطب کر کے اللہ رب کریم نے فرمایا ایسا بے ایمانیکم ولا ایمانی اہل کتاب، کہ نہ تو مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق معاملات ہونے اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ رب کریم کی مشیت کے مطابق ان کو اس سے ہم آہنگ رہنا ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے مطابق اللہ رب العزت کے کلمات اور اللہ کی سنت کو سمجھتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے مومنین کو۔ اور یہی مومنین ہوتے ہیں، مسلمین ہوتے ہیں۔ اگر وہ دعویٰ مسلمان اور مومن ہونے کا کریں لیکن ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی، ان کی ذہنیت، ان کے اعمال قرآن کریم کے مطابق نہیں ہیں، تو کبھی بھی اللہ رب العزت کی نصرت ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ تو مومنین کو جو اس طرح گھروں سے نکالا جاتا ہے، مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ تو رب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ آدمی کو نہ رب تسلیم کرتے ہیں، طاغوت کو نہ الہ تسلیم کرتے ہیں، نہ معبود تسلیم کرتے ہیں، بند کے الہ واحد کے نظریے پر آتے ہیں، تمام آلہات سے برات اختیار کرتے ہوئے۔ اور یہ چیز طاغوت کو اور کفار کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے کہ وہ آلہات متفرقہ کے داعی ہوتے ہیں، کہ بہت سارے آلہات پر وہ رہنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں ظلم اور استبداد اور اس کو روا رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کا ناجائز استحصال کرنا چاہتے ہیں، لوگوں پر جبر کا ماحول رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح فرعون نے رکھا ہوا تھا، یا جس طرح وہ جو مکہ کے مشرکین اور کفار تھے انہوں نے۔ تو اس صورتحال کے برعکس، ان رویوں کے برعکس مومنین یہ رویے نہیں رکھتے، لہٰذا مومنین کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں ابتدا میں۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کو ساری انسانی تاریخ میں اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، اللہ کے کلمات ہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو، مفسد لوگوں کو، طاغوت کو، شیاطین کو، ان کے اولیاء کو، اخوان الشیاطین کو، ابلیس کو، اس کی ذریت کو، جو شر پسند ہوتے ہیں، مفسدین ہوتے ہیں، ان کو ہٹا دیتا ہے دوسرے بندوں کے ذریعے۔ اور اگر ایسا اور ہمیشہ ہٹاتا رہا ہے، آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، بِإِذْنِ اللہ، بِنَصْرِ اللہ، اللہ کے اذن اور اللہ کی نصرت و تائید سے آج بھی دنیا کے جو شر پسند ہیں، جو طاغوت ہیں، جو ظلم اور جبر اور فساد دنیا میں برپا کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ وحدہ لا شریک اسی طرح ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ جو ظلم اور شر اور فساد سے اور جبر کے ماحول سے وہ توبہ کر دیں گے، وہ انشاءاللہ العزیز ان کو اللہ رب کریم ان کی مغفرت کرے گا۔ جو اپنی اصلاح کر دیں گے اور جو ظلم پر اصرار کریں گے اور وہ حزب الشیطان رہنے پر ہی بضد ہوں گے، اس پر ڈٹے رہیں گے، تو ان کو انشاءاللہ العزیز ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ وہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو ان کو مسمار کر دیتے ہیں، اور جو لوگوں کی مذہبی آزادیاں ہیں وہ چھین لیتے ہیں اور لوگوں کو ایک جبر کے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم کی جو نصرت کرنے والے ہوتے ہیں وہ نو انسانیوں کے لیے آزادیوں کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں تمام نو انسانی کی جو شخصی آزادیاں ہیں، عقیدے کی آزادی ہے، مذہب کی، عمل کی آزادی ہے، ان کو وہ بحال کرتے ہیں۔ اور یہ اس نظریے اور اس نظام کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہی حقیقی مومنین ہیں، وہی اللہ رب کریم کے عباد ہیں، عباد الرحمن۔ اور جو اس آزادیوں کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور بقائے باہمی کے لیے، جو ساری نوع انسانی کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہی اللہ کی نصرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت انہی کی نصرت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام نوع انسانی کے نفع کے لیے، اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کسی قومی تعصب کے جذبے سے یا لوگوں کو
مجبور کرنے یا لوگوں کو محکوم رکھنے یا لوگوں پر غلبہ و برتری نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ جو لوگوں کو محکوم اور مجبور اور دبا کے رکھنے سے اور ان کو پسماندہ رکھنے سے اور ان کے اوپر ایک کسی مخصوص گروہ کی اجارہ داری کا اور فوقیت و برتری کا تعصب ہے، اس سے انسانی بنیادی حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ انسانی جو شخص اس کی صلاحیتیں ان کی کبھی بھی ان کی نمو نہیں ہوتی اور انسانی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، اس کی شخصیت دب جاتی ہے، وہ جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں انسانوں کو مکمل آزادی ہوتی ہے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ پوری آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان کو وہ بھی آزاد ہوتے ہیں، ان پر کسی طرح کا جبر نہیں ہوتا۔ تو ایسے ماحول میں انسانی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے، ان کی نمو ہوتی ہے۔ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ایمان میں پختہ تر ہوتے جاتے ہیں، اور جو کفار ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ رب کریم کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اپنی دشمنی میں، اپنے کفر میں، اپنے ظلم میں، شر اور فساد میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں تو بڑھتے جاتے ہیں، پھر اپنے منطقی انجام سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن ان کو جبر نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر جبر نہیں ہوتا کسی طرح کا مومنین کی طرف سے۔ لیکن مومنین خود کمزور نہیں ہوتے، مومنین نے اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے، اپنی قوت انہوں نے جمع کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر وہ وحدت اور ضبط نفس اور الفت اور مودت و اخوت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ خود اپنے کردار کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو تراش خراش ہے، جس طرح ایک ہیرے کو اس پالش کیا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، وہ اللہ رب کریم کی آیات کے مطابق اپنے انفرادی و اجتماعی معاملات کو درست کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات سے ہم آہنگ رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں پر جبر نہیں کرتے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ مومنین کو کبھی سست نہیں ہونا چاہیے، دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان کو تھکنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ کوئی دقت اٹھاتے ہیں اقامت دین کے لیے، ظلم کے سد باب کے لیے، شر اور فساد کے خاتمے کے لیے ان کو جو مشقتیں اور مشکلیں دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو یہ جو حزب الشیطان کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح، ان کو بھی ہر طرح کی تکلیفیں مشکلیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ مومنین کو جو اس میں ایک ان میں من کا حاصل ہوتا ہے، جو کہ وہ اللہ رب کریم کی طرف سے اس زندگی کے بعد آگے کی زندگی میں جنت کا ان کو یقین ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہوتی ہے جو ان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ جبکہ جو کفار ہوتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو مادیت پرست ہوتے ہیں، وہ جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کے اندر خوف ہوتا ہے اور دوسرا ان کو اس زندگی کے بعد کی زندگی کی امید ہی نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے وہ مومنین کے مقابل نہیں ہو سکتے اس طرح ثابت قدم، اور نہ ہی ان میں وہ عزم، قوت اور استقامت اور صبر آ سکتا ہے، بلکہ ان میں بزدلی ہوتی ہے، ان میں ایک انتشار ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے اللہ رب کریم مومنین کو غلبہ دیتا ہے جب وہ جو حزب الشیطان کے طاغوت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیات 124 سے لے کر 127 تک ہیں۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ تو ان آیات میں اللہ رب کریم نے مومنین کو جو ایک بشارت دی اور ان میں جو یقین پیدا کیا کہ اللہ رب کریم تمہاری نصرت کرے گا نادیدہ قوتوں کے ذریعے، یعنی تمہارے اندر صبر و استقامت آئے گا۔ ملائکہ جس کو پہلے جس کی وہ اپنے ملائکہ کے عنوان میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ 3000 ملائکہ کے ساتھ
یعنی وہ ایک بڑی تعداد تھی اس وقت کی صورتحال میں کہ تاکہ وہ بھرپور یقین کے ساتھ پورے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں، ان کے قلوب میں کوئی خوف نہ ہو تاکہ ان کو اللہ کی نصرت کا یقین ہو، اور بلکہ وہ اگر صبر کرتے اور تقوی کی صورت میں ہوں اور وہ کا دشمن سے مقابلہ ہو تو اللہ رب العزت ان کی 5000 ملائکہ کے ساتھ ان کی نصرت کرے گا۔ اور یہ تو ایک بشارت ہی تھی تاکہ مومنین اطمینان قلب سے رہیں، ورنہ طبی طور پر آسمان سے کوئی ایسی مخلوق نازل نہیں ہوئی۔ یہ محض جہالت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہے کہ اس طرح ملائکہ نازل ہوئے تھے اور ان کے پاس تلواریں تھیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو کائناتی قوتیں ہیں، ملائکہ ہیں، وہ مومن میں تغیر نفس پیدا کرتے ہیں، مومنین کی اصلاح کرتے ہیں، مومنین میں وہ خوبیاں، وہ خواص پیدا کرتے ہیں، اس رویے کے اوپر مومنین کو ثابت کرتے ہیں جو رویے فتح کے ضامن ہوتے ہیں۔ ان میں یعنی بزدلی نہیں ہوتی، ان میں ثابت قدمی ہوتی ہے، ان میں اطمینان ہوتا ہے، ان میں صبر و استقامت ہوتی ہے، ان میں وحدت ہوتی ہے۔ یہ رویے ہوتے ہیں جو فتح کو یقینی بناتے ہیں، ورنہ طبی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملائکہ کوئی خاص مخلوق اس طرح نازل ہوتی ہے اور وہ دشمنوں کو اس طرح قتل کرتی ہے یا ان کو مٹا دیتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو مقابلہ ہوتا ہے وہ طبی قوانین کے مطابق ہوتا ہے، لیکن مومنین کا جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ اس مومنین کے اندر وہ خوبیاں، وہ اوصاف اللہ رب کریم اجاگر کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے اپنے رویے اور اعمال کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کا جو طرز زندگی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی کی تعلیمات سے ہم آہنگ کر چکے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ جو مخالفین ہوتے ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، ان میں جو خامیاں ہوتے ہیں، ان کی جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے نظریہ زندگی کی وجہ سے اور ان کے کردار میں جھول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ جو ان میں خوف ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، تذبذب ہوتا ہے، بے یقینی ہوتی ہے، ان میں ایک بزدلی ہوتی ہے اور انتشار ہوتا ہے، فکری انتشار ہوتا ہے، اور آگے کی ایک مایوسی ہوتی ہے آخرت کی زندگی سے متعلق، تو یہ سارے عناصر ہوتے ہیں جو ان کو بزدل اور بودہ بنا دیتے ہیں۔ کہ جب کہ مومنین کے اندر وہ جو تغیر نفس اور نفسیاتی برتری ہوتی ہے اور اعتماد ہوتا ہے، وہ ان کی جو نصرت ہے اور ان کے غلبہ اور فتح کو یقینی بناتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ نصرت تو اللہ رب کریم کی طرف سے ہوتی ہے، وہی عزیز الحکیم ہے، قوت والا ہے اور حکمتوں والا ہے، تاکہ یہ جو کفار ہیں ان کے جو ایک طرف ہے، ایک یعنی ان کا گروہ، یہ ایک جماعت، یہ ایک ان کا دھڑا، اس کو ذلت میں مبتلا کرے اور وہ نامراد ہو جائیں۔ یعنی مومنین جب ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی نصرت و تائید کے ذریعے اپنے مخالفین کو، جو حق کے دشمن ہوتے ہیں، جو دین اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اللہ رب کریم کی اطاعت پر، جو حق پر مبنی نظام ہوتا ہے، وہ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، وہ سبیل الطاغوت میں بن کر آتے ہیں تاکہ وہ مومنین کو اور ان کے اس نظام کو سبوتاج کر دیں۔ مومنین اس نظام کو بچانے کے لیے پھر میدان عمل میں آتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں 190 سے لے کر 193 تک۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ ان آیات میں بڑے اہم اور بنیادی نکات ہیں اور بڑے باریکی سے ان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ غلط فہمی ہے جو ان آیات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ان لوگوں میں جو عقل و فکر استعمال نہیں کرتے، جو قرآن کریم کی ساری بنیادی مجموعی تعلیمات کو نہیں سمجھتے اور جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے محض قرآن کریم کی چند آیات کو دیکھ کر اور عقل و فکر اور شعور اور بصیرت کے رویے نہ اپنا کر وہ ان کے جو ان آیات کا وہ مفہوم اور ترجمہ ہے جو ان کو موروثی طور پر ملا ہوتا ہے، وہ اندھے گونگے بہرے بن کر ان آیات
کے ترجمے سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ قرآن کریم کی مجموعی تعلیمات کو، اللہ رب کریم کی سنت کو، اللہ رب العزت کے کلمات کو، انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، دین کی جو مجموعی تعلیمات ہیں، وہ ان سب سے نابند ہوتے ہیں۔ وہ آبائی مذہب کے اوپر اور غیر قرآنی تصورات سارے کے سارے، ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، فکری تانا بانا ہوتا ہے، وہ خلاف قرآن مواد پر ہوتا ہے۔ وہ غیر از قرآن کتابوں پر اور مختلف جو ان کے انداد اللہ اور شرکاء انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جس میں تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو اکثریت، بھاری اکثریت الا ماشاء اللہ، تو وہ اس روشنی میں جب اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں تو ان سے جو غلط مفہوم لیتے ہیں، تو وہ ان میں پھر وہ باطن رویے اور نفسیات پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں کہ آج تمام کے تمام یہ مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ تو ان آیات اور اس طرح کی اور دیگر آیات ہیں، ان میں گہرے فکر کی، تدبر کی اور تصریف فی آیات کو اور تدبر فی قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تمام مجموعی تعلیمات کو، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو، اور سارے مقامات جو اس طرح کے معاملات جن میں اللہ کی جن آیات میں اس طرح کے معاملات ہیں، وہ جب سب کو سامنے رکھا جائے گا تو اس کے بعد درست مفہوم ان آیات کا سمجھا جا سکتا ہے۔ ان میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ قتال ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں، اور حدود فراموشی نہیں کرنی، وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہیں بڑھنا۔ اللہ رب کریم ان کو پسند ہی نہیں کرتا جو حدود فراموش ہوں، جو یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں جو ان کے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ جو مساجد میں خود کش حملہ آور ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، بازاروں میں، سکونوں میں، یہ اپنے طور پر وہ جو جاہل ہوتا ہے، وہ جو شر پسند ہوتا ہے، تخریب کار ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے بم دھماکے کرنا، فائرنگ کرنا، یا حتیٰ کہ یہ جو غیر مسلموں کے جو بالکل یورپین سوسائٹیز ہیں یا مغربی ممالک ہیں یا چائنا ہے، جتنے بھی ممالک ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ واضح کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ اپنے مذاہب پر ہیں یا نادین ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ان کے لوگوں کو، ان کو بھی بغیر وجہ کے، جبکہ وہ قتال نہیں کر رہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اپنی انفرادی زندگی جی رہے ہیں، ان کے بازاروں میں، ان کے ریلوے اسٹیشنز میں، ہسپتالوں میں، ان کی جو عوامی مقامات ہیں، ان میں جا کر کسی طرح کی یہ جو سرگرمی ہے، تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے، یہ ایسا کرنے والا جہنمی ہے، وہ جاہل ہے، اور اسلام کا اس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کے اندر محض نفرت اور تعصب اس طرح بھر دیا گیا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ معاشرے میں مفسد ہے اور شرانگیزی کر رہا ہے، تخریب کاری کر رہا ہے۔ تو اس سے اللہ رب کریم نے روکا ہے۔ آج اس کا یہ جدید شکل ہے کہ بہت سارے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ جو خود ساختہ گھڑا ہوا مذہب ہے شیاطین کا، جس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اس میں یہ ایسی زہر آلود ایک قرآن سے باہر سے جو مختلف تعلیمات شامل کی گئی ہیں اس مذہب میں، وہ اس طرح کی ذہنیت پیدا کرتی ہیں کہ وہ جو غیر مسلم ہیں، جو متحارب نہیں ہیں، نہیں لڑ رہے، وہ پرامن زندگی گزار رہے ہیں، وہ معاشرے میں کوئی شر فساد نہیں پھیلا رہے، وہ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، ان لوگوں کو مارنے کا حق کسی نے نہیں دیا۔ ایک آدمی کا بھی جو ناحق قتل کرنا ہے، وہ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو طاقت کے ذریعے کہ جو اپنے مخالفین کو محض اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ مختلف ہے، نظریہ حیات مختلف ہو، وہ آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ان کو قتل کر دینے والے، ان سے ان کے بنیادی حقوق چھیننے والے، یہ خود اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، جاہل ہیں، شر پسند ہیں اور شیاطین ہیں۔ بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، انہوں نے وضاقت ایسی بنائی ہوئی ہو، وہ دین کے شعائر پر اور دین کے جو عبادات ہیں، مناسک ہیں، بظاہر ان پر کاربند بھی ہوں، وہ اقرار اور اعلان بھی کر رہے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، یا قرآن کریم پر، یا انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، یا کتابوں پر اور آخرت پر، ملائکہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی اسلام دشمنی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہونے کی وجہ سے، اپنے اس دعویٰ کے باوجود وہ عملی طور پر وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ مفسدین ہیں، اور وہ مومنین اور مسلمین نہیں ہیں۔
اس چیز کو سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے۔ اور یہ جو اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ وقتلوہم حیث گفتم، کہ تم جہاں پر بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور یہ جو فتنہ سازی ہے یہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور ان کو مسجد الحرام کے قریب ان کو سے قتال نہیں کرنا۔ ہاں اگر وہ تم سے خود قتال کریں، یعنی مسجد الحرام بیت اللہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر ان سے قتال نہیں کرنا۔ بقایا یہ جو ان سے قتال کرنا ہے کہ جہاں پر بھی ان کو پاؤ ان کو وہاں سے نکالو اور قتل کرو، یہ اس صورت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں اعلانیہ طور پر، اور وہ اپنی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ وہ یہ ساری سرگرمیاں کر رہے ہوں۔ وہ جو مومنین کا ایک سٹرکچر ہے، جو ایک سسٹم ہے، جو ان کا میکنزم ہے، ایک نظام ہے، اس کو سبوداج کرنے کے لیے اعلانیہ طور پر وہ ایک جد و جہد میں لگے ہوں، اپنی ایک کاوشوں میں لگے ہوں، شرپسندی میں ہوں اور تخریب کاری کے سرگرمی میں ملوث ہوں، تو ان لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ اور جہاں سے انہوں نے جس طرح مکہ سے انہوں کو نکالا گیا تھا، تو مومنین کو کفار اور مشرکین نے مومنین کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، تو اب جو بیت الحرام ہے، مسجد الحرام ہے، کعبۃ اللہ، وہاں سے ان شرپسندوں کو بے دخل کرنا تھا تاکہ ان کے ظلم کا توڑ کیا جا سکے۔ لیکن جو لوگ پرامن ہو کر مکہ میں رہنا چاہتے تھے، یا آج بھی دنیا کے مختلف کوشوں میں مختلف ممالک میں وہ مسلمانوں کے اس نظام کو سبوتاج نہیں کرنا چاہتے اور ان کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاتے، ریشہ دوانیاں نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو، مومنین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو کوئی ضرر رسانی کریں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ تو بر کا اور عدل و قسط کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تو بھلائی کرنی ہوتی ہے ان کو، تو تاکہ وہ تالیف قلوب ہو، تاکہ وہ مومنین کا، مسلمانوں کا اصلاح پر مبنی رویہ دیکھیں۔ اور مومنین تو سارے انسانوں کے لیے منفعت چاہتے ہیں، وہ ان تو خیر اندیش ہوتے ہیں، وہ تو ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہی جذبہ رکھتے ہیں۔ تو جب مومنین ان رویوں کے حامل ہوں گے تب ان کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی۔ تو یہاں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو شرانگیزی اور فتنہ سازی کرتے ہیں وہ تو قتل سے بڑھ کر ہے۔ مثلا کسی بھی علاقے میں آج دیکھیں چند جاہل، شرپسند، شریر اور مفسد لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام کا علم ہی نہیں ہے، لیکن ان میں اتنی نفرت اور اتنے تعصب کا زہر بھر دیتے ہیں یہ مذہبی پیشوا، یہ جو شیاطین ہیں، کہ وہ لوگ خودکش حملہ آور ہو جاتے ہیں، وہ لوگ دھماکے کرتے ہیں مختلف ممالک میں، مختلف عوامی مقامات پر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی فتنہ انگیزی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بہت سارے جو اکثریت ہے وہاں پر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ پرامن ہوتے ہیں، وہ وہاں پر فساد نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن ایک ہی شناخت، ایک ہی آئیڈینٹی ہونے کی وجہ سے پھر وہ حکومتیں جو پکڑ دھکڑ کرتی ہیں اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے جو اقدامات کرتی ہیں، تو اس کی ذات میں وہ تمام مسلمان بھی آ جاتے ہیں جو کہ شرپسند نہیں ہوتے، جو کہ پرامن شہری ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی وہ اس ابتلا میں سے اور ان مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جو اسی طرح چونکہ وہ ایک رد عمل ہوتا ہے ان کی طرف سے، ان معاشروں کی طرف سے، ان حکومتوں کی طرف سے، تو وہاں پر پھر ایسی خواتین بھی جو حجاب کی پابندی کرنا چاہتی ہیں، جو باعصمت رہنا چاہتی ہیں مسلمان خواتین، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو بھی پھر عام مسلمانوں کو عوامی مقامات پر جو متعصب، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو متعصب ہوتے ہیں، ان کے تعصب کا شکار بننا پڑتا ہے۔ یہ انہی شرپسندوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو فتنہ انگیز ہوتے ہیں، اور انہوں نے فتنہ انگیزی کی ہوتی ہے مسلمان بن کر، مسلمان کے روپ میں آ کر، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام تو سلامتی ہے سب کے لیے، ساری نوع انسانی کے سلامتی کی ضمانت دیتا ہے ایمان۔ مومن خود بھی امن میں ہوتا ہے اور ساری نوع انسانی کے امن کو یقینی بنانے کے لیے وہ بنیاد رکھتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تاکہ ساری نوع انسانی وہ منفعت میں رہے، وہ خیر میں رہے، وہ اصلاح میں رہے اور امن اور سلامتی میں رہے۔
تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی چیز کو رب کریم نے فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تب ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، جب وہ پوری دھڑا بندی، پوری قوت اور پوری آئیڈینٹی کے ساتھ تمہارے سامنے مخالف ہوں اور تمہارے اس نظام کو جو اقامت دین کا ہے، اسلام کا ہے، اس کو سپوتاج کرنے کے لیے وہ کوشاں ہوں، تو تب ان کے ساتھ قتال کرو، اور اگر وہ رک جاتے ہیں، وہ ایک پرامن شہری بن کر، ایک ذمہ دار شہری بن کر فساد نہیں پھیلاتے اور اپنے عقیدے پر، اپنے نظریہ حیات پر، اپنی آزادیوں کے ساتھ وہ جیتے ہیں، تو اللہ رب کریم تو غفور الرحیم ہے، پھر تم ان کو چھوڑ دو، رک جاؤ اور ان کو اپنے حال پر رہنے دو۔ اور یہ جو اگلا حصہ ہے ان آیات کا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال اس وقت تک کرنا ہوتا ہے جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی یہ جو ان کے جبر کا ماحول ہے، یہ جو مومنین کو وہ اذیتوں میں مبتلا کر رہے تھے، مومنین کو اپنے علاقہ، گھر بار، وطن اس وجہ سے چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں کہ مومنین رب اللہ کے نمبردار ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، تو یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو حزب الشیطان ہیں، یہ جبر کے ماحول کی وجہ سے فرعون کی طرح، اور جو مکہ کے کفار و مشرکین تھے، یا آج بھی مختلف جو ممالک ہیں ان میں جبراً جو لوگوں کو کسی مذہب یا کسی عقیدہ یا کسی کنچر میں رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فتنہ پرست ہوتے ہیں، جو معاشرہ آزادیاں دیتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی مذہب رکھے، کوئی عقیدہ رکھے، لیکن وہ پرامن شہری بن کر رہے تو اس کو پوری آزادی ہے۔ یہ ہے جو حقیقی اسلام، یہ ہے جو آزادی دیتا ہے۔ تو جو لوگ فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ جبر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو ان شرانگیزوں اور فتنہ پرستوں کے خلاف لڑنا ہوتا ہے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سب کا اللہ کے لیے ہو۔ یہ آزادی اللہ رب کریم نے دی ہے کہ کوئی مسلمان رہے یا نہ رہے، لیکن جو مسلمان رہے گا، جو اعلان کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، پھر اس کو ان تمام جو اللہ رب کریم کے احکام ہیں، جو اللہ رب العزت کی حدود ہیں، ان کی پاسداری کرنا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، اس کا اعلان بھی کرے، اور وہ جو چیز چاہے اس کی مرضی ہو تو اسلام کا جو حکم مانے، جو مرضی ہو اسلام کے اس حکم کو پامال کرے۔ نہیں، یہ ایک پورا پروٹوکول ہے، ایک پورا ضابطہ حیات ہے، اس کو اپنانا ہوگا تو پورے کا پورا اپنانا ہوگا، جو اجتماعی نظم کے ساتھ ہے۔ وہاں پر پھر انفرادی زندگی کا تصور نہیں ہوتا کہ آپ کوئی آدمی انفرادی زندگی میں جو فحاشی کرتا رہے، جو اللہ کی حدود کو توڑتا رہے، جو شیطانی اعمال کرتا رہے، نہیں، جو ایسا کرے گا اس کو پھر اجتماعی طور پر جو سزائیں ہیں، تعدیبی کارروائی ہے، ان سے گزرنا ہوگا، وہ جو اللہ رب کریم نے خود مقرر کر دی ہیں۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان رہنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو آزادی ہے، وہ بالکل مسلمان نہ رہے، پھر اس پر اس طرح کی جو اسلام کی جو حدود ہیں، جو مختلف جرائم کے حوالے سے، وہ نہیں اس پر لاگو ہوں گی، بلکہ وہ ایک جو شہریوں کے تحفظ کے لیے یا ایک معاشرے کے اجتماعی نظم کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو رول ریگولیشن ہوں گے، مسلم جو حکومت ہوگی، جو استخلاف فی الارض اور تمکن دین اللہ رب کریم مومنین کو، مسلمانوں کو دے گا، اس کے تحت وہ ایک عام شہری کی طرح اس سے معاملہ کریں گے۔ تو ان حدود کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تب وہ دین اللہ کے لیے ہوگا۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اسی چیز کو دہرایا گیا کہ اگر وہ رک جاتے ہیں، وہ اپنے جو ہتھیار نہیں اٹھاتے، مومنین کے خلاف پرامن رہنا چاہتے ہیں، مسلح جدوجہد نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر جو ان پر کوئی سرکشی نہیں کی جا سکتی، کوئی ان کے اوپر وہ پیش قدمی یا جارحیت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو ظالمین ہوں گے صرف انہی کو روکنا ہوتا ہے، جو معاشرے میں جبر کا ماحول رکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی آزادیوں کو سلب کرتے ہوئے لوگوں کو محکوم و مجبور رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے رب اور الہ اور معبود بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہی انہی لوگوں کے خلاف مومنین کو اٹھنا ہوگا، چاہے انہوں نے لبادہ کوئی بھی اوڑا ہو، وہ اپنے آپ کو بے شک مسلمان ہی کہہ رہے ہوں، لیکن وہ جو انسانی حقوق کو سلب کر رہے ہیں، انسانی آزادیوں کو سلب کر رہے ہیں، تو وہ کبھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سورۃ الحشر کی آیات 2 سے لے کر 5 تک
والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا۔ اور یہ آیات آگے تک چل رہی ہیں، اور آخری حصہ اس کا ہے ما قطعتم من نینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزج الفاسقین، کہ اللہ رب کریم نے جس طرح پہلی جو اس موضوع کی نشست ہے اور اس کے شروع میں کہ کفار کے اندر اللہ رب کریم کے چونکہ وہ احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہوائے نفس کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے سرکشی اور شہوات کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اپنے باطن نظریات پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کا باطن پر ایمان ہوتا ہے، جبت اور طاغوت پر ایمان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان میں بزدلی ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کا اللہ رب کریم نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے کفار کو پہلے ہی حملے میں جب پہلا ہی مقابلہ ہوا تو اللہ رب کریم نے ان کو اپنے مورچوں سے، ٹھکانوں سے، گھروں سے نکال دیا، یعنی وہ اتنا خوف میں مبتلا تھے کہ وہ مومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو مومنین کے تو یہ زن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح نکل جائیں گے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے جن قلعوں میں، جن اپنے پناہ گاہوں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے تو وہ ان کو حفاظت کریں گے، وہ جہاں پر ڈٹے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، تو اللہ رب کریم نے اس جگہ سے ان کو، یعنی وہ بظاہر جو بیرونی تحفظات پر انحصار کر رہے تھے کہ یہ ہمارے قلعے ہیں، ہماری پناہ گاہیں ہیں، ہمارے مورچے ہیں، جو کچھ بھی تھے یہ ہم ان کے ذریعے یہ ہمیں بچائیں گے، جبکہ اللہ رب کریم نے ان کے قلوب میں خوف ڈال دیا، رعب ڈال دیا، اور وہ بھاگ رہے تھے، اپنی سب کچھ کو خود تباہ کر رہے تھے۔ مومنین ان پر جو ایک چڑھائی کر کے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک، ان کے شر اور فساد کو، اور وہ جو ان کی روٹس تھی، جڑیں تھیں، وہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور پناہ گاہیں اور اپنے مورچے اور تحفظ تھے، ان جڑوں کو ان اکھیڑ رہے تھے۔ تو اس میں جو صاحبان بصیرت ہیں ان کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز یہ جتنے جو لوگ ہیں جو اپنے ان ویپنز کے ذریعے، اسلحہ کے ذریعے، جنگی صلاحیتوں کے ذریعے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو مغلوب کر دیں گے، تو ایسا آج بھی انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگا، کبھی بھی ماضی میں نہیں ہوا۔ آج وہ باوجود اس اپنی جنگی صلاحیتوں کے، ساز و سامان کے، افرادی قوت کے، اسلحہ، گولہ بارود اور طرح طرح کے یہ جو ماس ڈسٹرکشنز کے ان کے پاس جو سامان حرب و ضرب ہے، اس سب کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ، بنصر اللہ، آج بھی طاغوت اسی طرح مغلوب ہوگا، اسی طرح شکست خوردہ ہوگا جو اللہ کے دشمن ہیں، کہ ان کے قلوب کے اندر رعب ہوگا۔ مومنین جب اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا، قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوئے اس طرح باہمی الفت میں اور اخوت میں جڑ جائیں گے انشاءاللہ، اسی کے لیے ہم نے اس جد و جہد کا آغاز کیا ہے، تو اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی۔ اور باوجود یہ ظاہری اسباب کے، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، یہ شکست کھائیں گے، جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پوری کرۂ ارض پر، اور انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں، جو احسان کے راستے پر نہیں ہیں بلکہ عدم توازن کے راستے پر ہیں، اور دنیا میں یہ جبر کا ماحول اور شر کا اور لوٹ کھسوٹ کا اور انسانوں کے ناجائز استحصال کا جو ماحول ہے، یہ جو رب بنے بیٹھے ہیں، الہ بنے بیٹھے ہیں، معبود بنے بیٹھے ہیں فرعون کی طرح، تو انشاءاللہ العزیز یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، باوجود اس کے کہ یہ اپنے مادی وسائل اور ذرائع پر بڑا انحصار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ آج بھی انشاءاللہ العزیز ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ان کو شکست سے نہیں بچا سکیں گے، بإذن اللہ، بنصر اللہ، انشاءاللہ العزیز۔
تو اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جناوطنی ان کا مقدر نہ کر رکھی ہوتی تو ان کو دنیا میں ہی عذاب دیتا، یعنی وہ تو جناوطن ہو کر وہ اپنے ٹھکانے اپنی ہر چیزیں چھوڑ کر بھاگ گئے، تو وہاں سے وہ ظلم اور شر اور فساد کی جڑ کٹ گئی، وہ جو فتنہ پھیلا رہے تھے۔ تو مومنین ان کی جو بھی ان کو درختوں کو کاٹ رہے تھے یا ان کو چھوڑ رہے تھے، وہ سب اللہ کے اذن کے مطابق تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، فاسقین کو ناکام و نامراد اور ایک ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے تھا۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ جو ان کا شر ہے اس کی تمام جڑیں اکھیڑ دی جائیں، جو ان کا فساد فی الارض تھا، وہ جو ایک انہوں نے باطن ایک نظام تھا، اس کو پوری طرح سے سبوتاج کر دیا جائے تاکہ ان میں وہ صلاحیت اور اہلیت ختم ہو جائے کہ وہ دوبارہ شر انگیزی کر سکیں۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 سے لے کر 76 تک جو اللہ رب العزت نے مومنین کو ایک حکم دیا ہے اور ایک اور پہلو ہے اس کتاب کا، اس کو ان آیات میں واضح کیا گیا ہے۔ فن یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فن یقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور یہ آیات آگے چل رہی ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تو ان کے ساتھ قتال کرنا ہے جو مادیت پرست ہیں، یعنی جو اپنے مادی فائدہ کے لیے لوگوں کو ظلم میں، جبر میں اور فتنہ فساد میں مبتلا رکھتے ہیں، لوگوں کے ان کو حقوق نہیں دیتے، آزادیاں نہیں دیتے اور ان کو محرومیوں میں دھکیل کر رکھتے ہیں، ان کا ناجائز استحصال کرتے ہیں، ان پر بالادست اور ان پر غالب بن کر رہتے ہیں، ان کو انسانیت کی سطح سے گرا کر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ اور یہی وہ طاغوت کا لشکر ہے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مادی مفادات کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا کر رکھتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو رہے اور انسانیت کو ان کے بنیادی حقوق نہ ملیں، انسانیت کو وہ جو معاشرے میں عدل نہ ملے اور ان پر وہ غالب رہیں اور ان کا ناجائز استحصال کرتے رہیں۔ تو ان کے ساتھ اللہ رب کریم نے قتال کرنے کا حکم دیا، اور وہ یہ جو مشرکین اور کفار اور یہ سارے اسی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام مختلف ادوار میں آتے رہے ہیں، تو ان کی جو اولین مخالف ہوتے تھے، ان کی دعوت کو جو رد کرتے تھے، ٹھکرا دیتے تھے، وہ معاشرے کے مترفین ہوتے تھے، وہ اس معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اشرافیہ طبقہ ہوتا تھا۔ کیوں کہ وہی معاشرے میں ہر طرح کے عدل کو، قسط کو اور احسان کو فروغ دیتی ہے۔ وہ تمام انسانوں کے، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ تھا، کوئی بھی قریہ تھا، اس کے میں تمام انسانوں کے لیے بنیادی آزادیاں یکساں طور پر اور ان کے بنیادی انسانی حقوق اور جو ان کی تکریم ہے وہ یکساں طور پر وہی اللہ رب کریم کی، چونکہ سب انسان مخلوق ہیں، ان کے تمام حقوق کو یکساں قرار دیتے تھے انبیاء اور رسول علیہ السلام، جبکہ جو سرمایہ دار تھے، جو مترفین تھے، جو زرپرست لوگ تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، طبقہ اشرافیہ، جو تمام لوگوں کو ان کا خون پی رہے ہوتے تھے، ان کو محکوم اور مغلوب کر رکھا ہوتا تھا اور خود اس سے تمام ان سے فوائد حاصل کر رہے ہوتے، ان کی عیاشیاں اور ان کی جو اور خرمستیاں ہوتی تھی، وہ اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ اکثریت کو، ایک چھوٹی سی اقلیت اپنے زیر دست رکھ رہی ہوتی تھی۔ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام اس سارے سٹرکچر کو، اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ایک بنیاد رکھتے تھے کہ جس میں عدل ہو، قسط ہو، تمام انسانوں کے یکساں حقوق ہوں، کوئی کسی کا ناجائز استحصال نہ کرے، کوئی کسی کا رب، الہ اور معبود نہ بنا رہے، تو کسی کو اس طرح کھلی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو جہالت میں اور محکومیت
اہمیت میں رکھے۔ تو یہ جو اشرافیہ کا طبقہ ہوتا تھا یہ اسٹیٹس کو کے حامی ہوتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ نظام اسی طرح ہی چلتا رہے اور ہمیں کھلی چھٹی ملی رہے، جو ہمیں آبا و اجداد سے جو نظام چلا ہے اس کے تحت ہم اسی طرح یہ سب کچھ اپنا ظلم اور سرکشی اور ناجائز استحصال اور اپنی یہ برتری اسی کا تسلسل رہے۔ اسی وجہ سے یہ جو مترفین کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے متعدد مقامات پر، یہی وہ اشرافی اور بالادست طبقہ ہوتا تھا، یہی مادیت پرست ہوتے تھے۔ وہ انسانوں کی جو آزادی ہے اور یکساں بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جو ظلم اور ناجائز استحصال اور جبر کا ماحول بنایا ہوا ہوتا تھا، ان کو انبیاء اور رسول علیہ السلام اس نظام کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کے متبادل، اس کے مقابلے میں ایک حق پر مبنی نظام قائم کرنے کے لیے بنیاد رکھتے تھے، جو وہی پر مبنی ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ اس وجہ سے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے سارے مترفین۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا، اور مکہ میں بھی یہی ہو رہا تھا، جو فرعون کا عہد تھا وہاں پر بھی یہی چیز تھی۔ تمام معاشروں میں ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، وہاں پر جو تہذیب و تمدن اور بود و باش یا معاشرے کے سٹرکچر کے حوالے سے، لیکن اس کی جو بنیادی اختلاف اور بنیادی جو نظریہ ہوتا تھا اس میں یہی فرق ہوتا تھا، جو جہاں مکہ میں بھی جس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کے ساتھ مومنین کو قتال کرنا تھا، کیونکہ وہ مومنین کے اس نظام کو سبوتاژ کرنے کے لیے قوت کے ساتھ مقابلے میں آ گئے تھے۔ اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے تو اللہ رب کریم چاہے اس کو غلبہ دے، اور چاہے وہ اس جد و جہد میں قتال کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کر دے، تو اللہ رب کریم اس کو اجر عظیم دینے والا ہے۔ اور یہاں اس مرحلے میں جب مومنین اتنی قوت جمع کریں تو اور وہ اس قابل ہوں کہ دشمن کو قتال کے ذریعے، قوت کے ذریعے روک سکیں، اس کی سرکشی کو اور اس کے جو فتنہ انگیزی ہے اور شرپسندی ہے اور جبر ہے اس کو روکنے کے لیے، تو پھر وہاں پر مومنین کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، اور ان مستضعفین اور کمزور لوگوں کو، جو خواتین ہیں، بچے ہیں، بے بس ہیں، جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ظلم سے نکال سکیں، جو اللہ رب کریم سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس قریے سے، اس بستی سے نکال جس کے باشندے، جس کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے ایسا مددگار اور نصرت کرنے والا ولی، ہمدرد اور خیر خواہ مقرر کر دے اپنی بارگاہ سے، جو ہمیں ظلم سے نکالے۔ تو مومنین کو چاہیے کہ جب اللہ رب کریم کو یہ اللہ کا حکم ہے اور لازمی طور پر مومنین کو کرنا ہوگا، تب ہی ظلم کا راستہ روکا جا سکتا ہے، کہ وہ اپنے جو اس قوت ہے جو اللہ رب کریم نے ان کو دی ہے اقامت دین کے لیے، استخلاف فی الارض کے سلسلے میں، تمکن فی الدین کے لیے، تاکہ وہ تمام ادیان پر دین اسلام نے اب غالب ہونا ہے انشاءاللہ العزیز باذن اللہ بنصر اللہ۔ تو دنیا کے جس کونے میں بھی ظلم ہو رہا ہوگا، جبر کا ماحول ہوگا، لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی انسانی آزادیاں نہیں مل رہی ہوں گی، اور وہ وہاں کے لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ظلم سے نکال، تو مومنین کے لیے لازم ہے کہ وہ قتال کر کے طاقت کے ذریعے ان کو جو شرپسند ہیں، جو فتنہ پرداز ہیں، جو ظالم ہیں، اور جو جبر کا ماحول رکھتے ہوئے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں سے محروم کرنے والے ہیں، ان کے خلاف مومنین قتال کریں، طاقت کے ذریعے ان کی قوت کو کچلیں، ان کی جڑوں کو اکھیڑیں، تاکہ وہ ظلم کرنے کے، فتنہ پردازی کے صلاحیت سے ہی محروم ہو جائیں۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں، جو مومنین ہیں وہ فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں، جو کافرین ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ قتال کرنے کا، قوت کے ذریعے ان کی بے خونی کرنے کا حکم ہے قرآن کریم میں، اور مومنین کو ہمیشہ اس حکم پر اس کی تعمیل کرنی ہوگی۔ کیوں کہ یہ جو حزب الشیطان ہے، یہ جو سبیل الطاغوت ہے، یہ طاغوت اور یہ شیاطین اور یہ ابلیس اور یہ جو ظالمین ہوتے ہیں، یہ جو کفار ہوتے ہیں، فاسقین ہوتے ہیں، مجرمین ہوتے ہیں، مفسدین ہوتے ہیں، ان کی جو چالیں ہیں یہ بڑی بودی ہوتی ہیں۔ جب مومنین اللہ کی نصرت سے اور اللہ رب کریم کے اذن سے اور اس کی نصرت و تائید سے وہ ان کے مقابل میں آتے ہیں، تو وہ باطل کے نظام کو مومنین پاش پاش کر دیتے ہیں۔ صرف ان کو میدان عمل میں آنا ہوتا ہے،
पहले जिहाद के मरहले से अपना तज़किया नफ्स करते हुए, किरदार साजी करते हुए, अपनी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी को वही से कुल्ली और कतई तौर पर हम आहंग करते हुए कुरान करीम का इत्तबा करते हुए जब वो मैदान में आते हैं तो फिर अल्लाह रब करीम की नुसरत उनके शामिल हाल होती है और वो शैतान की चालों को बैतुल अनकबूत की तरह, मकड़ी के जाले की तरह वो उनको साफ़ कर देते हैं। और सूरत तौबा की आयत नंबर 29 है, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून। इस आयत से भी जो एक गलत मफ़हूम लिया जाता है, तो इसके दुरुस्त मफ़हूम को समझने उन लोगों से किताल करना है जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और आखिरत पर, और जो अल्लाह रब करीम की हराम करदा चीज़ें हैं उनको हराम नहीं ठहराते, यानी जो हदूद और जो लिमिट्स हैं, हदूद व क़ुयूद हैं जो अल्लाह रब करीम ने मुकर्रर की हैं, उनकी पासदारी नहीं करते, मुआशरे में शरंगेज़ी करते हैं, जबर करते हैं और जुल्म रवा रखते हैं, फितना फैलाते हैं, तो उनके साथ किताल करना है और दीन हक़ पर नहीं आते। दीन हक़ का जिस तरह पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि ये ऐसा नहीं है कि लोगों को जबरन मुसलमान किया जाए, उनको तलवार के ज़रिए कहें कि आप मुसलमान हो जाए। नहीं, दीन हक़ ये है कि जो मुसलमान होना चाहता है वो पूरी आज़ादी के साथ गौर फ़िक्र, अक़ल फ़िक्र, शऊर को बरूएकार लाते हुए कुरान करीम का मुताला करके तदब्बर कुरान और तसरीफ़ फ़िल आयात के ज़रिए वो पूरी आज़ादी के साथ ख़ुद मुसलमान हो तो ठीक है। मौरूसी तौर पर मुसलमान होना या जबर की वजह से या मुआशरे के दबाव की वजह से मुसलमान होना, ऐसा मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही दीन हक़ है कि इंसान मुसलमान हो तो आज़ादी के साथ हो और फिर पूरे का पूरा मुसलमान हो। जो ख़ुद अपनी आज़ादी और मर्ज़ी के तहत मुसलमान नहीं होना चाहता या मुसलमान नहीं रहना चाहता, तो उसको आज़ादी दी है अल्लाह रब करीम ने कि वो इस्लाम से निकल जाए, इस्लाम को छोड़ दे। ये दीन हक़ है। ये दीन हक़ नहीं है कि लोगों को जबरन या ताकत के ज़रिए या मुआशरती दबाव के ज़रिए या उनके ऊपर वो मुर्तद होने की सज़ा खंजर लटकता रहे कि अगर मुर्तद होगे तो तुम्हें कत्ल कर दिए जाए। लोग इस खौफ की वजह से अगर मुसलमान रहते हैं तो ये दीन हक़ नहीं है, ये दीन बातिन है, ये तागूत का तरीक़ाकार है। फ़िरौन भी तो यही जबर बरकरार रखे हुए था कि लोग मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाएं बल्कि फ़िरौन के निज़ाम के ताबे रहें कि वो इंसानों को आज़ादियाँ नहीं देता था। ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार भी आज़ादियाँ नहीं देते थे। तो जो लोग आज़ादी नहीं देते दूसरे इंसानों को, वही हिज़्ब शैतान हैं, वही दीन हक़ पर नहीं हैं। जो लोग दूसरे इंसानों को आज़ादियाँ देते हैं वही दीन हक़ पर हैं। तो ये मकसद कभी भी किसी भी अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का या कुरान करीम में कभी भी इस सारी जद्दोजहद का, क़िताल का, जिहाद का ये मकसद नहीं रहा है कि लोगों को जबरन मुसलमान रखा जाए या किसी को उसके अक़ीदे के सिलसिले में उस पर कोई जबर हो। नहीं, इस्लाम पूरी आज़ादी देता है इंसानों को। ये आज़ादियाँ अल्लाह रब करीम की दी हुई हैं और इनकी पासदारी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। वो जो शुहदा अन्नास हैं, जो उम्मतन वसतन तकूनु खैर उम्मतन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि पूरे कुरान अर्ज़ पर इन आज़ादियों को यकीनी बनाए। हाँ, तो जो लोग ऐसे होंगे मुआशरे में, चाहे वो अहले किताब में से हैं, कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, जो किसी मज़हब पर, अक़ीदे पर, नज़रिया हयात पर रहें, तो उनको मातहती में रहना होगा। जब अल्लाह रब करीम मोमिनीन को इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ अता करेगा, तमक्कन फ़िद दीन देगा, एक अकामत दीन का एक निज़ाम तश्कील पा चुका होगा, उसकी रूट्स होंगी, वो इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होगा, आज़ादी दे रहा होगा और इंसानों के बुनियादी हुकूक़ को यकीनी बना रहा होगा। चाहे वो किसी मज़हब के हामिल हों, किसी नज़रिया हयात के हामिल हों, वो पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल पर जो चल रहे होंगे, मुआशरे में शरअंगेज़ी और फ़साद नहीं फैला रहे होंगे, फितना अंगेज़ी नहीं कर रहे होंगे, वो उस अकामत दीन और तमक्कन दीन और इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ के मोमिनीन के निज़ाम को सबूताज करने के लिए कोई रेशतवानियाँ और शरअंगेज़ी नहीं कर रहे होंगे, पुरअमन रहेंगे, तो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक उस स्ट्रक्चर की तरफ से, जो दीन अल्लाह की तरफ से उनको उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ डाली जाएंगी, जो टैक्सेस होंगे, जो मतलब और वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बुनियादी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो अखराजात वगैरह होते हैं, उनको तमाम शहरियों को उनका पाबंद रहना होगा। उनमें मुस्लिम भी शामिल होंगे, गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे और वो मातहती इख्तियार करके उनको रहना होगा। वो अगर सरकश बनकर या एक मुतहरिब धड़ा बनकर रहेंगे तो फिर मोमिनीन उनको कुचलेंगे।
طاقت کے ذریعے کچلیں گے، کیونکہ فتنے کی اگر ان کو کھلی چھوٹ دی گئی تو پھر معاشرہ سارے کا سارا معاشرہ اس فتنے کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنی ابتدائی سطح میں اس فتنے کو کچلنا جی منفعت عامہ کے لیے کچلنا جی مومنین کی ذمہ داری ہوگی، اس حکومت کی، اس اقامت دین کی اسٹرکچر کی، جو امام ہوگا، جو اس کے ساتھ شورا ہوگی، جو پورے گلوب کے معاملات کو، پورے کرۂ ارض کے معاملات کو چلا رہے ہوں گے۔ اور آخر میں سورۃ محمد کی آیات 4 سے لے کر 7 تک ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنَّ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ۔ اور یہ آیات آگے چل رہی ہیں، اور آخر میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو جو جس وقت جو عبادت الطاغوت ہیں، جو حزب الشیطان ہیں، جو معاشرے میں فتنہ پھیلانے والے، جبر برقرار رکھنے کے لیے کوشاں لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے مقابلہ ہو تو ان کو پوری شدت کے ساتھ ان کو کچلنا ہوتا ہے۔ ان کو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پھر دین دی جائے، مہلت دی جائے کہ وہ پھر اس قابل رہیں کہ وہ شرانگیزی کریں، تو وہ زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ شدت کے ساتھ شرانگیزی کریں۔ تو جب مرحلہ شرانگیزی کریں گے تو جب مرحلہ میدان جنگ میں ہو، قوت کا ہو، تو ایک دفعہ ان کی قوت کو پوری طرح کچلنا ہوگا تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہیں، ان کی کمر توڑنی ہوگی تاکہ وہ معاشرے میں دوبارہ شرانگیزی اور فتنہ انگیزی نہ کر سکیں۔ تو پھر ان کو جن کو جنگی قیدی بنانا ہوگا، ان کو اصلاح کا موقع دیا جا سکتا ہے تو ان کو موقع دینا ہوگا، اور پھر ان کو آزادی دینی ہوگی، ان کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ ان کو احساس ہوتا ہے ان کی طاقت کچلنے کے بعد، اگر ان کو احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے تبدیل کر کے مسلمان ہونا لازم نہیں ہے، مسلمان ہونا چاہیں تو فبہا ماشاء اللہ مسلمان ہوں گے، مومنین کے بھائی ہوں گے، لیکن اگر وہ صرف اور صرف فتنہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شرانگیزی نہیں کرتے، وہ بنیادی انسانی آزادیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور پرامن شہری بن کر بقائے باہمی کے اصول پر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی ان کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس صورت میں یا تو فدیہ دے کر یا پھر احسان کے طور پر، لیکن ان کو غلام یا جنگی قیدی مستقل طور پر نہیں رکھا جا سکتا۔ اور مقصد یہ جو ہوتا ہے یہ سارے اقدامات کا، چاہے دشمن کی قوت کو کچلنا ہوتا ہے، تو حتیٰ تازہ الحرب اوزارہا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج جس فیز میں پوری نوع انسانیت کو جن حالات کا سامنا ہے کہ یہ جو غالب اقوام ہیں، اقوام مغرب ہو گیا، یا جو روس، چین اور یہ مختلف ممالک ہو گئے جو ویٹو پاورز ہیں، یا اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے تمام ممالک نے جتنا ان سے ممکن ہے بے پناہ اسلحہ جمع کیا ہوا ہے۔ یہ جو ایٹامک ویپنز ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہو گئے، اور دیگر جو مختلف جنگی جہاز اور سامان حرب و ضرب اور سب میرینز اور ایئر کرافٹ کیریئرز، یہ اتنا جو پوری دنیا میں انہوں نے تمام یہ جو باطل نظام ہے، یہ جو اس وقت چونکہ پوری دنیا کا نظام طاغوت کے ہاتھ میں ہے، یہ حزب الشیطان ہے، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو انہوں نے کبھی بھی ان کا مقصد حتیٰ تازہ الحرب اوزارہا نہیں ہے، یہ دنیا سے جنگ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اسی وجہ سے دڑ دڑ 24 گھنٹے ہر جگہ اسلحہ بن رہا ہے، مہلک سے مہلک اسلحہ، جدید سے جدید اسلحہ، یہ اسٹاک پائلز انہوں نے ڈھیر لگا رکھے ہیں اسلحے کے، اور نوع انسانی کے جو مشترکہ وسائل ہیں، جو تمام نوع انسانی کی بنیادی انسانی ضروریات کے لیے ہیں، ان کے یہ وسائل، یہ انسانی توانائیوں اور صلاحیتیں ان نوع انسانی کی تعلیم کے لیے، خوراک کے لیے، لباس کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، علاج معالجے کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھے، ان کی اصلاح کے لیے خرچ ہونا چاہیے تھے، اس کو یہ جنگی ہتھیاروں، یہ نیوکلیئر ویپنز، میزائلز اور سب میرینز اور ایئر کرافٹس اور طرح طرح کے اس طرح جو نوع انسانی کی تباہی کے ساز و سامان پر یہ لگا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہی طاغوت ہیں، ان کے اندر، ان کے قلوب میں جو آگ لگی ہوئی ہے، جب تک وہ نہیں بجھے گی تو یہ زمین پوری کو جلا کر بسم کرنے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں، اور اب سے نہیں صدیوں سے ایسا کر رہے ہیں۔ 2 عظیم جنگیں بھی یہ لڑ چکے ہیں۔ یہ شیاطین جو حزب الشیاطین ہیں، طاغوت، عباد الطاغوت،
تو یہ جو شیطان کا لشکر ہے یہ جنگ بندی پوری دنیا میں سے جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا، یہ اس جنگ کی آگ کو بھڑکا کر دوسروں کو اپنا محکوم رکھ کر دوسروں پر خوف قائم رکھ کے اس کا طریقہ ان کے پاس یہ ہے کہ یہ چونکہ زمین میں اصلاح اور عدل و قسط پر مبنی نظام نہیں برقرار رکھنا چاہتے، وہ قائم ہی نہیں کرنا چاہتے، تو یہ اسلحے کے ذریعے مخالفین کو خوف میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں اور اسلحہ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، جبکہ جب مومنین کو اللہ وحدہ لا شریک استخلاف عرض دے گا تو مومنین بتدریج حکمت عملی کے ساتھ پورے کرۂ ارض سے یہ تمام جو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں ان کا قنا کما کریں گے اور نو انسانی کو اس خوف سے نکالیں گے انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ بنصر اللہ، کہ اس کو یہ نہ جنگی جہازوں کی ضرورت ہوگی، نہ سب میرینز کی ضرورت ہوگی، نہ یہ نیوکلیئر ویپنز کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح کے یہ جو میزائلز وغیرہ اور یہ اتنی فوجیں ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مومنین پوری نوع انسانی کی اخلاقی تربیت اس طرح کریں گے، ان کو ایسا ماحول دیں گے کہ جہاں پر تمام نوع انسانی باوجود اپنے جو رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، اپنی قومیتوں کے مذاہب کے اختلافات کے باوجود ان میں اتنی بردباری ہوگی انشاءاللہ العزیز، ان میں اتنی قوت برداشت ہوگی، اتنی ان میں فکری وسعتیں ہوں گی، اور اتنے وہ ان میں بقائے باہمی کا شعور اجاگر ہو چکا ہوگا کہ وہ تمام انسان دوسرے انسانوں کو باوجود اختلافات کے قبول کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن کر رہیں گے۔ وہاں پر لوگوں کو یہ میزائلوں سے، یہ اٹامک ویپن سے، نیوکلیئر ویپن سے اور سب میرین سے، ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے ان کو خوف میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر طرف آگ لگی ہوگی اور ہر ملک زیادہ سے زیادہ اسلحہ بنانے، بیچنے اور خریدنے میں لگا ہوا ہوگا۔ یہ اب اس وجہ سے ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ جو حکمران ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہیں، وہ بھی سامری ہیں، وہ بھی ان حکمرانوں کے اعلی کار ہیں، وہ بھی شیاطین ہیں، اور جو سرمایہ دار ہیں وہ تو ہیں ہی قارون، ان کے قلوب میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ اس ویپنز کے ذریعے اس نو انسانی کو بارود کے ڈھیر پر بٹھا کر وہ اس سے پروفٹ حاصل کر رہے ہیں، اپنے بزنس چمکا رہے ہیں، اور جو حکمران ہیں انہوں نے تو نو انسانی کو اپنا عبد بنا رکھا ہے، وہ خود الہ بنے ہوئے ہیں، رب بنے ہوئے ہیں فرعون کی طرح۔ تو یہ آج دنیا میں اس وجہ سے یہ خوف ہے، یہ اسلحے کی دوڑ ہے، اور یہ بے یقینی اور عدم اطمینان ہے، کیونکہ دنیا کے سارے معاملات پورے گلوب کے، چاہے وہ مسلمان ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں یا غیر مسلم، سب کے جو ایک ان کا تسلط ہے وہ فرعونوں کا ہے، قارونوں کا ہے اور سامریوں کا ہے۔ جب ان تینوں کی انشاءاللہ العزیز جڑ کٹے گی اللہ کی نصرت سے، اللہ کے اذن سے اور اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ، اللہ کی سنت کے مطابق، اللہ کے کلمات کے تحت مومنین جب وحی کا اتباع کرتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ جائیں گے اتنی قوت کے ساتھ، تو پھر دنیا میں ان ویپنز کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ان میزائلز کی، سب میرینز کی، ایئر کرافٹ کیریئرز کی، اور جو جتنے بھی نوع انسانی کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والے اور خوف میں مبتلا کرنے والے ہتھیار ہیں، اور یہ فوجیں ہیں، یہ جنگی ساز و سامان ہیں، ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ شعوری طور پر اتنے بردبار ہوں گے انشاءاللہ العزیز، ایسا ماحول ہوگا، یہ مومنین ایسا معاشرہ تشکیل کر کے ان کے سامنے ایک جیتی جاگتی زندہ مثال رکھیں گے کہ جس میں بردباری ہوگی، تحمل ہوگا، برداشت ہوگا، جس میں بقائے باہمی کے لیے تحمل ہوگا تمام لوگوں میں، اور جو تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ بر اور عدل و قسط کرنے کا جذبہ ہوگا، عدل و قسط کی بنیاد پر رویے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، تو اس میں پھر ان ویپنز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہی مقصود تھا ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کا، اور یہ جو قرآن کریم میں الفاظ ہیں حتیٰ تازہ الحرب اوزارہا، تاکہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے، یہ مقصد ہے دین کا۔ دین کو اس طرح، دین میں جو قتال کیا جاتا ہے یا دشمن کی جو کمر توڑی جاتی ہے، اس کے دشمن کو کچلا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان دوسرے لوگوں پر غالب ہوں اور بالادست ہوں، دوسروں کو محکوم بنا کر رکھیں، مظلوم بنا کر رکھیں، جو خود ان کا ناجائز استحصال کریں، جو ان پر فوقیت اور برتری چاہیں، نہیں، وہ ساری نوع انسانی کے
جو تزکیہ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قیام کرتے ہیں، وہ نوع انسانی کا، چاہے ان کی کوئی رنگ و نسل ہو، کوئی قومیت ہو، کوئی مذہب ہو، وہ ان کے استحصال کے لیے یا ان کے ان کو دبا کر رکھنے کے لیے، ان کو محکوم یا زیر دست رکھنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود بھی مومنین کو کفار پر غلبہ دے دیتا، یعنی کفار خود بخود ہی کسی وجہ سے شکست خوردہ ہو جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، لیکن اللہ رب کریم اس طرح جو ابتلا میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگوں کی جو صلاحیت ہیں وہ اشکارا ہو جائیں، ان میں جو خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، جو ان کی اہلیت و نااہلیت ہے، سب کے سب وہ سامنے آ جائے۔ جب انسانوں میں تقابل ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر اس کی جو پوشیدہ گوشے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو مومنین کی جو ان کے تزکیہ نفس ہو چکا تھا، جو ان کی کردار سازی ہو چکی تھی، ان میں جو عزم، پختگی اور صبر و استقامت اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کرنے کی وجہ سے آ چکا تھا، تو وہ میدان جنگ میں، ان مقابلوں میں، ان جو جدال تھا، جو قتال تھا، اس میں وہ ثابت ہو گیا، نکھر کر سامنے آ گیا۔ اور جو طاغوت تھے، جو حزب الشیطان تھے، ان کا بودا پان، ان کی کمزوریاں اور ان کا کھوکھنا پان وہ بھی اشکارا ہو گیا، اور وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو پھر اللہ رب کریم تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ آج کی آخری نشست تھی، اور اللہ کی نصرت کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ساری انسانی تاریخ میں ایک ہی رہا ہے کہ مومنین خود اپنے اندر تغیر نفس پیدا کریں، اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو وحی سے ہم آہنگ کرتے جائیں، اور ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ تمام مذاہب کے ماننے والے، تمام نظریہ حیات رکھنے والے مومنین کے اس کردار کو، ان کی اس اصلاح کے عمل کو، اور ان کو جو اللہ رب کریم اتباع وحی کے نتیجے میں جو ثمرات اور جن نعمتوں سے بہرامند کرتا ہے، تاکہ لوگ دیگر مذاہب، دیگر نظریہ حیات کے ماننے والے ان نتائج کو دیکھ کر وہ تالیف قلوب ان کی ہو سکے، اور ان کے قلوب میں الفت پیدا ہو، اور وہ اللہ کے دین پر آ جائیں۔ یہ ہے درست طریقہ۔ یہ کوئی قوت حاصل کر کے دوسروں کو مغلوب کرنا جو ہے، یہ اللہ کی نصرت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اپنے کردار و عمل سے اصلاح کر کے دکھانا، اصلاح کا چلتا ہوا پیکر بننا، نوع انسانی کے نفع کے لیے تمام انسانوں کے ساتھ بر اور عدل و قسط کے ساتھ معاملہ کرنا، بھلائی کے ساتھ معاملہ کرنا، سب انسانوں کی منفعت چاہنا، سب انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کو یقینی بنانا، ان کو مکمل مذہبی آزادیاں دینا، یہ ہے اللہ رب کریم کی نصرت۔ تو یہ جو جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کا جو عنوان تھا، اس کی یہ دوسری نشست بھی مکمل ہوئی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔